बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। जी नाज़रीन, आजकल लाहौर जैसा शहर जिसमें आबादी भी बढ़ती चली जा रही है और तेज़ी से बढ़ रही है, इस शहर में और वैसे भी दुनिया में अगर आप देखें तो बच्चों का फास्ट फूड की तरफ रुझान बढ़ता चला जा रहा है। इस सब के जिम्मेदार कौन है? फास्ट फूड, जैसे कि आप जानते हैं, स्कूलों में भी घरों में भी बच्चे मोस्टली प्रेफरेंस फास्ट फूड को देते हैं, जिसमें जंक फूड आ जाता है। जंक फूड में क्या है? फ्रोजन आइटम्स हैं, बिस्किट्स हैं, जूसेस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कैंडीज हैं। ये सब चीजें जो हैं बच्चों को बहुत ज्यादा खराब कर रही हैं। वक्ती तौर पे तो बच्चे खुश हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में इनके जो असरात हैं वो बहुत बुरे आ रहे हैं। इस सब पे जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे रिपोर्टर राना जाहिद अली मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं अपने पैकेज की जानिब। लाहौर जैसे बड़े और तेज़ रफ्तार शहर में बच्चों की ग़िज़ाई आदत तेज़ी से बदल रही हैं। स्कूलों और घरों में बच्चों का रुझान हेल्थी खाने की बजाय फास्ट फूड, बेकरी आइटम्स, चिप्स, फ्रोजन स्नैक्स, रंगीन मशरूबात और मार्केट में दस्तयाब गैर मियारी अशिया जैसे बिस्किट्स, कैंडीज़, लॉलीपॉप, टॉफ़ीज़, गोलियां, नूडल्स की तरफ बढ़ रहा है। ये चीज़ें वक्ती तौर पर तो बच्चों को खुशी देती हैं, मगर इनके जिस्म, जहन और नशो नुमा पर गहरे और मनफी असरात डाल रही हैं। ज़्यादा नमक, चीनी और प्रिजर्वेटिव ऑयल्स वाले ये खाने बच्चों में वज़न बढ़ने, तवानाई में कमी, सुस्ती, नशो नुमा की रफ्तार सुस्त होने और कंसंट्रेशन में कमी जैसे मसाइल पैदा कर रहे हैं। वालिदैन और कम्युनिटी के लिए ज़रूरी है कि वो बच्चों की ग़िज़ाई आदत पर नज़र रखें और स्कूलों में इसकी बाकायदा तरबियत दें और माहिरीन ग़िज़ाइयत और बच्चों के डॉक्टर से रहनुमाई हासिल करें, ताकि ये मालूम हो सके कौन सी चीज़ें बच्चों की सेहत के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह हैं और कौन सी बीमारियों और जिस्मानी कमियों का बायस बन रहे हैं। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया, आप जानते हैं राना जाहिद से। जी राना जाहिद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप मुझे ये बताएं क्या हो रहा है, जिस तरह बच्चे फास्ट फूड की तरफ जाते जा रहे हैं, इस सबसे इनकी ज़िंदगी पर क्या असरात आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फ़ज़ाइल फॉर इनवाइटिंग मी। देखें, सबसे बड़ी बात जो आजकल हमारे बच्चे हैं वो स्कूलों में और घरों में, आपने जैसे बताया, जंक, सलेंटी, बिस्किट्स और गैर मियारी अशिया खा खा कर इनकी सेहत दाव पर लगी है। और सबसे बड़ी जो है दुख वाली अफसोस की बात है, ये चीज़ें हर जगह पर आम अवेलेबल हैं और कोई इनके खिलाफ क्रैक डाउन नहीं किया जा रहा। इससे क्या हो रहा है, हमारी जो आने वाली नस्ल है, हमारे बच्चे हैं, उनमें जो है शुगर, मोटापा और आपका जो दिल की बीमारी, कैंसर जैसी बीमारियां वो उनमें पैदा हो चुकी हैं। अब इनके जो हम बताएं, देखें, एक जो मुतवस्सत तबका है या गरीब तबका है, मसाइल उसके लिए पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ती हुई जो महंगाई है, इसने एक आवाम का जो है ना जीना दोबर कर दिया है। और क्या करते हैं कि ये जो आम अशिया दुकानें हैं, जनरल स्टोर्स हैं, वहां पर लॉलीपॉप की शक्ल में, पापड़ों की शक्ल में, स्लेंटीज की शक्ल में, गैर मियारी चिप्स की शक्लों में, और वो ऐसी चीजें जो गंदा ऑयल होता है, जो इसको बार बार प्रोसेस्ड ऑयल किया जाता है, उनके पापड़ भी, चिप्सें भी और गैर मियारी अशिया सस्ते दामों वहां पर इजी अवेलेबल है। अब क्या होता है इसका नुकसान कि क्योंकि वो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, बच्चों अपने वालिदैन से 30, 40, 50 रुपए की जो भी वो लेते हैं, उनको सस्ती चीजों में इनको ये चीजें मिल जाती हैं। और इसका नुकसान क्या हो रहा है, वो शुगर के मरीज हो रहे हैं, वो मोटापा उनमें फैल रहा है। तो इतने दुख और अफसोस की बात है कि हमारा जो ये वाला तबका है और खासकर हमारा जो फूड अथॉरिटी है, डिपार्टमेंट्स हैं, वो इनके खिलाफ क्रैक डाउन नहीं कर रहे हैं इनके खिलाफ। देखें ना, आपने तेल की बात की कि प्रोसेस, बार बार उसको प्रोसेस करके वही तेल इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप उनकी कढ़ाइयाँ देखें तो बिल्कुल काला जला हुआ, जैसे डीजल नहीं है उस तरह के तेल में वो चिप्स फ्राई कर रहे होते हैं और बच्चे खा रहे होते हैं। हेल्दी फूड की तरफ जाना नहीं चाहते। आप ये जी बिल्कुल देखें कि 10 या 5 रुपए में आपको क्या क्वालिटी मिलेगी। आपकी पैकिंग में 5 से 10 रुपए लग जाते होंगे और आपको वही गैर मियारी अशिया। और सबसे बड़ी बात, आजकल जो हमारे बच्चे पूरे पाकिस्तान में, खासकर लाहौर जैसे शहर की अगर हम बात करेंगे, जंक फूड का इतना ज्यादा इस्तेमाल हो चुका ना, हमारे और अपने घरों में आपने देखा होगा कि बच्चे जो मियारी खाना है, जिसमें जो रोटी होती है, गंदम होता है, मियारी जूस होता है, उसके करीब तो जाने नहीं सब्जी है, उसके करीब नहीं जाते हैं। अब उन्होंने खाना क्या है, बेकरी आइटम्स, आपने नूडल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल बढ़ गया बच्चों के अंदर। उसके बाद आपकी जो भी बर्गर्स हो गए, शवारमा, पिज्जा हो गया, ये आप इस्तेमाल करें। अब बच्चों का क्या नुकसान हो रहा है, फैटी लिवर हो रहा है, उनमें खून के मसाइल हैं, ज़हनी नशोनुमा कमजोर हो रही है, आप बच्चे सुस्ती का शिकार हैं, पढ़ाई की तरफ नहीं जा रही हैं। तो अगर ये माशरा चला तो आगे हमारे बच्चों के लिए मजीद मसाइल हो जाएंगे, शुगर, मोटापा और दिल जैसी हो रहा है, ग्रोथ खत्म होती जा रही है इनकी।
کوئی چیز بھی تو ہیلدی نہیں مل رہی. اگر آپ مرغی کی بھی بات کریں, برائلر مرغی وہ بھی ہیلدی نہیں ہے, اس سے آپ کو ہارمونل ڈیزیز بہت زیادہ آ رہی ہیں. جی دیکھیں, آپ مرغی کی اگر بات کریں تو یہ ایک 28 دن میں جو چوزا تیار ہوتا ہے وہ جو اپنے پیروں پر نہیں کھڑا ہو سکتا, جب اس کو ہماری نوجوان نسل کھائے گی, بچے ہوں بڑے ہوں بوڑھے ہوں, ان میں کینسر جیسے بچوں کے بھی یہ حالات ہیں, نہ وہ بھاگ سک رہے ہیں نہ وہ اٹھنا چاہتے ہیں, ٹی وی کے آگے بس بیٹھ جائیں گے اور بس وہ جنک فوڈ گیم یا موبائل, وہ بھی برائلر بن چکے ہیں. ہمارے جو بچے ہیں نا وہ برائلر بن چکے ہیں. آپ خود دیکھیں گے ان میں کون سی ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. کھیل کے میدان حکومت نے وہ ختم کر دیے. آپ شہروں کی طرف چلیں, کسی سوسائٹی کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر ہوگا, لیکن کامن جگہ پر ہمارے کھیل کے میدان کہاں پر ہیں؟ بچوں کو ذہنی نشو و نما کی ایکٹیویٹی نہیں مل پا رہی. اور دیکھیں اس میں اگر آپ کو بتاؤں, اگر ہم یہ ہمارے والدین کو اس میں لازمی خیال کرنا پڑے گا کہ ہمارے جو نیوٹریشنٹ ہوتے ہیں ان سے ضرور ایک دفعہ کنسلٹ کریں, بیلنس ڈائٹ ان سے پوچھیں جا کے, اور ان سے یہ بھی پوچھیں, ہمارے اسکول لیول پہ ان چیزوں کو بتانا چاہیے کہ کیا چیز بچوں کے لیے اچھی ہے اور کیا چیز بچوں کے لیے نقصان دہ. اور خاص کر جب تک آپ کی خوراک میں دالیں, سبزی, گوشت, یہ بیلنس ڈائٹ نہیں ہوگی نا, تو آپ کی جو نشو و نما ہے ذہنی بھی اور جسمانی بھی, وہ کبھی نہیں ہو پائے گی. تو رانا زاہد, آپ مجھے یہ بتائیں کہ حکومت نے کون سے فوڈ اتھارٹی والوں کو کریک ڈاؤن کرنا چاہیے, کن کو کریک ڈاؤن کرنا چاہیے ایسی چیزوں کے؟ جی بالکل, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ دیکھیں یہ جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یہ تو فوڈ اتھارٹی کا کام ہوتا ہے نا. اور خیر خاص کر جو دوسرے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے دکانوں کے اوپر یہ ایزی, اگر ایک طرف وہ کہتے ہیں اگر کریک ڈاؤن کریں گے, وہ کہتے ہیں جی ہمارا روزگار, تو آپ کیا مطلب لوگوں کی جانوں سے کھیلیں گے اگر آپ کا روزگار برباد ہے. آپ معیاری اشیاء دیں, وہ کہتے ہیں جی اگر ہم معیاری اشیاء دیں گے, قیمتی اچھی چیزیں لیں گے, تو ہمارا جو ہے وہ ہمارا بجٹ پورا نہیں ہوگا. بچوں کو کیا چاہیے, خاص کر میں وہی بات بتا رہا تھا کہ غریب اور متوسط طبقے کے جو بچے ہیں وہ اس کا زیادہ شکار ہیں, ان میں بیماریاں زیادہ ہیں, کیوں کہ وہ افورڈ نہیں کر پاتے, غیر معیاری اشیاء ان کا بہل بھی جاتے ہیں. والدین ان کو بےچارے کو تھوڑی سی پاکٹ منی دے کے وہ اپنی جو ہے نا ذمہ داری سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں. تو قصور تو اس کا حکومت کو چاہیے کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے, بے شک اشیاء نہ ملے, بند ہو جائے کوئی بات نہیں ہے, لیکن خدا را ہماری صحت سے جو نا, ہمارے بچوں کی صحت سے وہ نہ کھیلا جائے. آپ نے بھی پچھلے دنوں ایک نیوز سنی ہوگی, ایک غذائی دہشت گرد نامی آدمی پچھلے 2016 سے مفرور تھا, 50,000 لیٹر جو ہے نا وہ سپلائی ڈیلی کرتا تھا. تو آپ یہ بتائیں کہ 50,000 لیٹر جو بندہ دودھ کی سپلائی کیمیکل والا کرتا تھا, وہ تو اپنی جان اس نے اپنا خوب مال کما لیا, لیکن میری عوام پکڑا مشکل سے پکڑا گیا نا, 8-9 سال کے بعد پکڑا گیا. تو اس نے میرے بچوں کی صحت سے کھیلا گیا, اس کو وہ عقل نہیں آئی ہے. حکومت کہاں سو رہی تھی, حکومت کو کریک ڈاؤن کرنا چاہیے. حکومت کہتی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن جائیں ابھی بھی آپ کو کیمیکل والا دودھ مل رہا ہے, ابھی بھی آپ کو ملاوٹ والا گوشت مل رہا ہے, ملاوٹی چیزیں مل رہی ہیں. تو کہاں پر یہ اقدامات ہو رہے ہیں؟ ہم ہر حکومت سے یہی سنتے ہیں, اس دفعہ ہم کوشش کر رہے ہیں, اب اس دفعہ ختم ہو جائے گا. لیکن آئیے میں اور جو دوسرے ادارے ہوتے ہیں صحت کے, وہ ایک پاکستان کے بارے میں نیو رپورٹ جاری کر دیتے ہیں. حکومت کے دعوے اور ان کے دعوے بالکل اگینسٹ ہو جاتے ہیں, تو پھر اب عوام کہاں پر جائیں؟ لیکن آپ دیکھیں نا رانا صاحب, دنیا میں ورلڈ اوورلی جنک فوڈ ہے, سب بچے کھاتے ہیں. پیرنٹس بھی کیا کریں, بچے ضد کرتے ہیں جی ہم نہیں کھانا ہے, اور پھر جو کمپنیز ہیں ان کو آلریڈی لنک اپ ہے چیزوں سے. عادتیں ہم نے اور آپ نے ڈالی ہیں. بچوں کو کیا پتا کہ جی پیزا کیا ہوتا ہے, بچوں کو کیا پتا شاورما, بچوں کو کیا پتا نوڈلز کیا ہوتے ہیں. یہ تو والدین نے, بچوں نے کہا ماما بھوک لگ رہی ہے, تو ماما نے کیا کیا, نوڈلز منگوائے 100-200 روپے کے, بچوں کو پکا کے دے دیے. انہوں نے باہر سے پکایا کھانا منگایا, بچوں کو دے دیا. بچوں کا کیا قصور, جب بچوں نے دیکھا ٹیسٹی چیزیں مسالے دار ہیں, تو فضائل انہوں نے تو پھر کہنا ہے جی ہمیں ریڈی میڈ چیزیں کھلائیں. ایون سکولز میں بھی یہ لوگ نگیٹس اور پاپرز اور اس طرح کی سب چیزیں جو ہیں ایزی جو ہے آپ کو مل جاتے ہیں. فروزن فوڈ جو ہے معیاری اشیاء ہونی چاہیے, پراپر چیک اپ ہوں, پراپر ٹیسٹ ہوں بچوں کے خون کو. اور جس کا آپ یہ جائیں کہ چلڈرن ہاسپٹل میں ہاسپٹل سروسز ہاسپٹل, خاص کر ہمارے بڑے تو بڑے, ایون کہ آپ دل کے ہاسپٹل میں جائیں, بچوں کی بیماریاں وہاں سے سٹارٹ ہو چکی ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ آنا والے جو وقت ہے اس طرح کی غیر معیاری اشیاء لینے سے وہ کس طرف جائے گا, کتنا خطرناک سینیریو بنتا جا رہا ہے. غیر معیاری اشیاء, تیل, آپ وہی تیل استعمال کرتے ہیں, پروسیس کروا لیتے ہیں, ایک دفعہ لیتے ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں, ابھی بھی موبائل اور یہ آئل, یہ جو استعمال شدہ آئل ہوتا ہے, اس کو لیتے ہیں اور اس کو کیا کرتے ہیں, اس کو پروسیس کر کے دوبارہ دکانوں پر لے آتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں جو ہماری خوراک میں انسانیت ختم ہو چکی بھی ہے ان لوگوں میں, ان کو کیا درد ہوگا کہ کسی کے بچوں کے ساتھ ہم کیا کریں, وہ تو اپنے کمانے میں لگے ہوئے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی کہ حکومت پہ کریک ڈاؤن کیوں نہیں کری, کیوں سوئی ہوئی ہے اس ٹاپک کے اوپر, یہ اتنا اہم ہے. یہ کتنی دفعہ تو میڈیا پر بھی آ چکا ہے, ہم بھی بات کر چکے ہیں. پھر ہم بات کریں, حکومت کو دیکھنا پڑے گا نا. آپ ایک
دکان اس کا ایزی حل ہوتا ہے. آپ دیکھیں آپ کسی شاپ پر جائیں, آپ وہاں پر دیکھیں کہ آپ کے پاس کون کون سی غیر معیاری اشیاء ہیں, ان کی لسٹ بنائیں اور ان کی جو پیچھے فیکٹری مالکان ہے وہاں پر جائیں, آپ کے جو کوالٹی کے سٹینڈرڈز ہیں آپ ان کو پکڑیں. آپ نے پیرا بنا دی, آپ نے نارکوٹکس کی فورس بنا دی, پولیس بنا دی, آپ نے دوسرے ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ بنا دیے. آپ کو یہ ڈپارٹمنٹ کام نہیں کرنا چاہیے, آپ کو یہ ڈپارٹمنٹ کام کرنا چاہیے, کیونکہ یہ میرے نوجوانوں کی صحت سے کھیل رہے ہیں. یہ تو دہشت گرد ہے یہ لوگ, چاہے اس میں میں ہوں چاہے آپ ہوں. ڈرنکس ہیں, کوکس ہیں, سب کچھ. اب اس کی آپ ہر چیز کی انہوں نے ایک 2 نمبر شکل میں بھی چیز بنا دی گئی ہوئی ہے. ہمارے یہیں پر ہی دیکھ لیں آپ, کتنی لوگوں نے اپنی فیکٹریز کارخانے لگائے ہوئے ہیں جس میں کتنی زہریلی چیزیں وہ ڈال کے وہ ڈرنکس بنا کے مارکیٹ میں وہ مل رہی ہیں, دیر اویلیبل. تو وہ کتنا خطرناک کام ہے. کیوں نہیں چیک کی جاتی, کیوں نہیں وہ ان کو پہلے چیک کیا جاتا کہ اگر اس کو مارکیٹ میں ہم نے لانا ہے تو اس سے پہلے پراپر ایک ٹیسٹ ہونا چاہیے جس کے بعد آپ اس کو مارکیٹ میں لا سکیں. کیونکہ یہ لوگوں کی. رانا زاہد ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب لائن پہ, ہم ذرا ڈاکٹر صاحب کو پہلے لائن پہ لے لیں, ان سے بات کرتے ہیں, پھر آپ کی جانب آتے ہیں. جی ناظرین, ہمارے ساتھ ڈاکٹر نعیم ظفر, چائلڈ اسپیشلسٹ, اسپیشلائزڈ ان چائلڈ ڈیزیزز اینڈ ہیلتھ, چیئرمین BOD پاکستان الائنس ارلی چائلڈہڈ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ فاسٹ فوڈ جو ہے بچوں کی صحت پر کس طرح اثر انداز کر رہا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں ڈیفرینشیٹ کر لینا چاہیے کہ فاسٹ فوڈ کیا ہے اور جنک فوڈ کیا ہے. آلرائٹ. عام طور پہ جب ہم فاسٹ فوڈ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ وہ فوڈ ہے جو پیزا, برگر, شوارما اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو فوراً تیار ہو کے کھانے کو ملتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. ویئرز جنک فوڈ وہ ہے جس میں گولیاں, ٹافیاں, چاکلیٹیں, چپس اور جوس کے پیکٹ ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. دونوں کے اپنے اپنے نقصانات ہیں لیکن دونوں کے نقصانات فرق ہیں. جنک فوڈ بہت کمزور کر دیتا ہے کیونکہ اس میں نیوٹرینٹس نہیں ہوتے. فاسٹ فوڈ میں بہت زیادہ فیٹس ہوتی ہیں جو بچوں کو صحت کو دوسری طرف نقصان پہنچاتا ہے اور ایکچولی موٹا کرتا ہے. اچھا, وزن اس میں وزن کی زیادتی ہو جاتی ہے اور بچے غیر ضروری طور پہ جو فیٹ ہو کے اور اوبیز ہو جاتے ہیں اور ان کی صحت پہ برا اثر پڑتا ہے کیونکہ ایکٹیویٹیز عام طور پہ ان کی کم ہوتی ہیں, اس کو ہضم تو یہ کر نہیں سکتے. ٹھیک ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو آئلی فوڈز ہیں جی, یہ آپ اس کو کس میں ریٹ کریں گے؟ اس کو آپ جنک میں کریں گے یا آپ اس کو فاسٹ فوڈ میں کروں نا کہ یہ جو فاسٹ فوڈ ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ تیل اور گھی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. بلکہ ہم تو اس حد تک بات کرتے ہیں کہ اگر بچے بہت زیادہ ایکسرسائز نہیں کر رہے, بھاگ دوڑ نہیں کر رہے, ایکٹیویٹیز نہیں کر رہے تو گھر پہ بھی گھی اور تیل کے استعمال میں کمی کریں اور اس کو بہت پراٹھے اور گھی تلی روٹیاں نہ کھلائیں. ان کو اس کی بجائے صحت مند خوراک جس میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ تمام فوڈ گروپس جس میں کہ گوشت, قیمہ, سبزی, دال, یہ جو ہے روٹی اور پھل, یہ سب کے سب شامل ہونے چاہیے اور ڈیری پروڈکٹس. سو ایک ویرائٹی کے جو ہے نا ان سب کو متناسب مقدار میں ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ان کو تیل سے بھری ہوئی چیزیں کھلائیں جس سے وہ ان کا وزن خواہ بڑھتا جائے لیکن ان کی انرجی جو ہے وہ اس طرح سے ایفیکٹو استعمال نہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرا آپ سے ایک سوال ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کیونکہ ماشاءاللہ آپ ایک بہت بڑے, آپ کا نام ہے چائلڈ اسپیشلسٹ میں اور ارلی ڈیزیز کو بھی چائلڈ کیا وہ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب لاہور میں جو ہمارے بچے ہیں وہ آپ کے پاس کون کون سی بیماریوں میں آ رہے ہیں اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اگر آپ صرف خوراک کے حوالے سے ہی بات کریں تو 2 چیزیں زیادہ آتی ہیں. خوراک کی کمی سے بھی آتے ہیں, خوراک کی زیادتی سے بھی آتے ہیں, جس کا مطلب بچے دبلے پتلے کمزور بھی آتے ہیں اور موٹے بھی آتے ہیں. جس چیز کی طرف میں ہائی لائٹ کروں گا وہ انفارچونیٹلی وہ ان دونوں کیٹیگریز سے فرق ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں ہڈن ہنگر. ہڈن ہنگر کا مطلب یہ ہے کہ بچے دیکھنے میں دبلے نہیں ہیں, دیکھنے میں ٹھیک ہیں یا تھوڑے سے صحت مند بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان کے اندر مائکرو نیوٹرینٹس کی کمی ہے, ان کے اندر آئرن کی کمی ہے جو کہ تقریباً آدھی سے زیادہ ہماری پاپولیشن اور خاص طور پہ لڑکیاں اور خواتین میں آئرن کی کمی اور خون کی کمی ہے. دوسری طرف ان میں وائٹامن ڈی کی بہت زیادہ کمی ہے. آپ نے لاہور کا خاص طور پہ نام لیا تو میں لاہور کی بات کروں گا کیونکہ لاہور میں ڈسٹ کی اتنی زیادہ مقدار ہے کہ ہماری الٹرا وائلٹ ریز زمین تک پہنچ نہیں سکتی اور
अच्छी भली खुराक लेने वाले बच्चे भी, क्योंकि धूप उन्हें उतनी अच्छी नहीं मिलती, और अगर धूप मिले भी तो उसमें विटामिन डी नहीं मिलती, तो विटामिन डी की बहुत कमी है। इसके अलावा विटामिन ए की कमी है, कुछ बच्चों में हम विटामिन बी की कमी भी देखते हैं, लेकिन ज्यादातर, और आयोडीन की कमी ये हम देखते हैं इन बच्चों में। लेकिन जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, इसको हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना वजन की कमी, कद की कमी और वजन की ज्यादती। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगी, आजकल अगर आप देखें पिछले दौर से अब अगर आप देखें तो बच्चों की ग्रोथ पे बहुत ज्यादा असर है, ग्रोथ बहुत स्लो है, इसकी क्या वजह है? हमारे बच्चे टैबलेट, मोबाइल और टीवी के आदी हो गए। बिल्कुल ठीक हो गया। जब तक बच्चे भागेंगे दौड़ेंगे नहीं, जब तक वो हेल्दी एक्टिविटीज, जी बिल्कुल, मैं उसको ये कहता हूँ ऐसी हेल्दी एक्टिविटी जिसमें सांस फूलता है, जब तक वो भागने दौड़ने की नहीं करेंगे, उनके खून को जरूरत ही नहीं है कि वो एक्टिव हो। हाँ। और इसकी वजह से फिर वो खामखा उनका वजन बढ़ता है और उनको सुस्ती आती है। हाँ। और उनकी इसी वजह से ग्रोथ भी कमजोर हो जाती है। दूसरा डॉक्टर साहब, अगर आप देखें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, दे आर ईटिंग हेल्दी बट स्टिल उनका यही हालात है कि वो गिरे गिरे रहेंगे, एनर्जी नहीं है, डाउन है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, ये किस विटामिन की कमी है बच्चों के अंदर? इसमें किसी विटामिन की कमी नहीं है। हाँ। जिस तरह मैंने बात की कि आयरन और विटामिन डी की कमी वैसे आमतौर पे होती है, लेकिन अगर आप ये कहें कि उनके अंदर ये विटामिन भी पूरे हैं, खुराक भी मुतनासिब मिल रही है, तो उनके अंदर विटामिन एनर्जी जो है वो कमी इस वजह से आती है कि उन बच्चों के पास कुछ करने को नहीं है। ठीक हो गया। जिस बच्चे को आप मोटिवेट नहीं कर सकते वो ढीला ही रहेगा, वो डिप्रेस ही रहेगा। उनको आप हेल्दी एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि उस बच्चे को मौका दें कि वो मुसाबकत वाले खेल खेले, फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, हॉकी खेले, ये जो बास्केटबॉल भाग दौड़ करे, प्रॉपर भाग दौड़ करे, मुसाबकत, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करे, जीते हारे, ताकि उसको पता हो कि मैंने कल दोबारा उठ के खेलना है। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब जी, अच्छा डॉक्टर साहब, उसमें ऐसा है कि जैसे आपने बताया कि क्योंकि सोशल मीडिया का जो बुखार है वो चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, उन सब के ऊपर एक बहुत ज्यादा हुआ पड़ा है, और हमारे पास डॉक्टर साहब हमारे पास जो खेल के मैदान हैं स्कूलों में भी और आम पब्लिक पर वो नहीं है, तो आप वालिदैन को क्या वो मशवरा देना चाहेंगे कि वो बैलेंस डाइट और प्लस इस तरह के मामला पर किस तरह काबू पाएं? देखें, जो अब हमने दो बातें कर ली, मैं इस वक्त स्क्रीन टाइम की बात कर लूं। मेरे ख्याल में आपकी इस वक्त मुराद है बड़े बच्चों से, जो 10 साल 11 साल से बड़े बच्चे हैं। हम लोग ये कहते हैं कि इन बड़े बच्चों में स्क्रीन टाइम हम बंद नहीं करते, उसको मैनेज करते हैं बच्चे की अपनी उससे बात करके, और उसमें 3 हिस्से होते हैं कि एक हिस्सा है कि बच्चा वो स्क्रीन देखे, एक हिस्सा है कि घर वालों के साथ वैसे गपशप लगाए, खेले, बातें करे, और तीसरा हिस्सा है कि फिजिकल एक्टिविटी में हिस्सा ले, जिसमें भाग दौड़ और ये जो बाहर के खेल हैं। अब आप, हमें हर किसी को बहुत शिकायत है कि जी हमारे पास बागात नहीं है, हमारे पास खेल के ग्राउंड नहीं है। हाँ। आप यकीन माने, जितनी भी नई सोसाइटीज या पुरानी सोसाइटीज बन रही हैं, छोटे छोटे ग्राउंड हर जगह पे हैं। ठीक हो गया। हम जब बच्चे थे तो हमारे पास तो कोई ग्राउंड नहीं था, हम तो गलियों में खेलते थे। ऐसे ही है। हमारे माँ बाप को अनफॉर्चुनेटली हालात ने इतना ज्यादा शुबे में मुब्तला कर दिया है कि वो बच्चे को बाहर ले जाना नहीं चाहते। फिर उनके पास टाइम नहीं होता कि वो बच्चे के साथ जाएं। मैं तो बच्चों को, माओ को सिर्फ ये कहता हूं कि तुम्हारे घर के नजदीक पैदल की जगह पे कोई ना कोई एक किता जमीन होगा जहां पे घास फूस उगी होगी, छोटे छोटे ग्राउंड मिल जाते हैं। एक बच्चे को फुटबॉल ले दें, उसको ग्राउंड में ले जाएं, और आप एक साइड पे बेशक खड़े हो जाएं और देखें आपका बच्चा भागता है कि नहीं भागता। तो डॉक्टर साहब, हम बच्चों के साथ जाते नहीं है। हमारे बच्चों के रूटीन इतने अच्छे हैं कि वो स्कूल से आते ही वो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उनकी ट्यूशन का टाइम हो जाता है, वापस आते हैं, फिर कारी साहब का टाइम हो जाता है, कारी साहब के टाइम के बाद वो होमवर्क का टाइम हो जाता है, होमवर्क के बाद सोने का टाइम हो जाता है। तो बच्चा कहाँ है फिर बीच में? तो डॉक्टर साहब, आप उन पेरेंट्स के लिए, मदर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अब बच्चे जंक फूड पे तो लग ही गए हैं, तो उनका जंक फूड छुड़वाने के लिए आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं बच्चे को कोई मैसेज नहीं दूंगा, मैं नहीं, पेरेंट्स को जिन बच्चों को जंक फूड। देखें, ये तो बड़ी आसान सी बात है ना
میں نے آج تک کسی 8 سال کے یا 6 سال کے بچے کو نہیں دیکھا کہ اس نے اب خود پیسے کما کے باہر سے جنک فوڈ لا کے کھا رہا ہو. ایسے ہی ہے. کوئی دلا رہا ہے نا اسے. ہاں. ماں کا رول یہ ہے کہ پورے گھر میں وہ ماسٹر ہے. اس نے اپنے ساس سسر بہن جو باقی کے گھر کے لوگ ہیں اور اپنے میاں سب کو بتائے کہ بچے کے لیے اچھا کیا ہے اور اچھا کیا نہیں ہے, اور سب کی مشاورت کے ساتھ طے کرے کہ بچے کو کتنا جنک فوڈ یا کتنا فاسٹ فوڈ ملنا چاہیے. ہم بند نہیں کرتے, یہ تمام چیزیں بچوں کے لیے بنی ہیں, لیکن اس کا ایک ٹائم ہونا چاہیے. اس کو ہم ہفتے میں 1 دن کہیں کہ اس کو یہ دے دیا کریں, اتوار والا دن مثلاً ہے, باقی 6 دن اس بچے کے ساتھ آپ باقی گھر کا کھانا کھائے, گھر کی چیزیں کھائے, ایکٹیویٹیز کرے, ماں کی مدد کرے کام کرنے میں, اس کے بیہیویئر ہر چیز کے نمبر دیں. جتنے زیادہ اچھے نمبر ہوں گے اتنی زیادہ جنک فوڈ اسے اچھا ملے گا. سنڈے کو والے دن سب مل کے کام کریں. اس طرح بچے کے اندر ایک یہ بھی آئے گی, اس کو ایک ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن بھی کہتے ہیں, جو بچے کی جو ہے نا نفسیاتی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. سو وہ پورا ہفتہ انتظار کرے گا کہ میں نے اچھے کام کرنے تاکہ مجھے چھوٹی موٹی چاکلیٹ بڑی چاکلیٹ ملے گی. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب آج کل جو اور پھر اسے دے بھی, یہ نہ ہو کہ صرف وعدے پہ رکھا دے. ڈاکٹر صاحب آج کل جو ایک بہت زیادہ ٹرینڈ اور رجحان, آپ نے بھی دیکھا, آپ کے پاس بھی پیشنٹس آتے ہوں گے, لیٹ نائٹ منچنگ کا بہت زیادہ رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے ہماری سوسائٹی میں. ڈو یو تھنک یہ ہیلدی ہے؟ سوال تو سب سے پہلا یہ ہے کہ لیٹ نائٹ جاگتے کیوں ہیں بھائی؟ اگر بچے نے صبح اسکول کے لیے اٹھنا ہے تو اسے لازمی 9-10 بجے سو جانا چاہیے. بالکل صحیح. اور ایون اگر وہ ویکینڈ پہ بھی چلے لیٹ جاگتے ہیں تو لیٹ نائٹ منچنگ یا یہ چیزیں سب کو پتا ہے کہ ان کے نقصانات ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ میرے پاس پیٹ درد کے بچے اب کتنے زیادہ آنے لگ پڑے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ بچے بے حلق ہو کے بے وقت کھانا کھاتے ہیں, اور خاص طور پہ یہ بازار کی چیزیں کھاتے ہیں, اس میں تیل اور اس میں مرچیں اور اس میں مسالے اور غیر معیاری مسالے ہوتے ہیں. نتیجے تو ان کے پیٹوں میں درد ہو رہے ہیں, اور ان کے وہ سمجھ نہیں آ رہی جو پہلے ہم تیزابیت کی باتیں کرتے تھے بڑوں میں, اب وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی ہو رہا ہے. ایون ڈائبٹیز جیسی بیماریاں بھی بچوں میں اب پائی جا رہی ہیں, بہت کامن ہوتی جا رہی ہیں. اس کی وجوہات فرق ہیں. ڈائبٹیز بچوں کی بالکل فرق بیماری ہے. ایڈلٹ کی ڈائبٹیز البتہ اوبیز بچوں میں, ہم بڑے بچوں میں دیکھ رہے ہیں زیادہ. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال بڑا امپورٹنٹ سوال ہو رہا ہے جی, کہ آج کل جو چھوٹے بچے ہیں ڈاکٹر صاحب, ان کے اندر جو ہے دل کی اور کینسر جیسی بھی بیماریاں ہیں, تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ہمارا یہ غیر معیاری چیزیں ہیں جن کا ہم نے ذکر بھی کیا ہے, اس کی ایک وجہ ہے, اور اس کی ڈاکٹر صاحب علامات کیا ہوں گی اگر کوئی کسی بچے کے ساتھ یہ پرابلم ہو جاتی ہے تو اس کی والدین کے لیے کیا کیا ایسی علامات ہیں کہ وہ پہچان سکیں؟ ایک تو میں پہلی بات بتا دوں کہ کینسر کی بیماری یا دل کی جو جن امراض کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں, جس میں کہ خون کی نالیوں میں کمی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک وغیرہ کی بیماریاں ابھی بھی بچوں میں بہت زیادہ نہیں ہیں, لیکن یہ کم عمری میں آتی ہیں. کم عمری سے مراد یہ پہلے یہ 50-60 کی دہائیوں میں آتی تھیں, اب یہ 30-40 سال کی عمروں میں آتی ہیں. ان کے بیج رکھ دیے جاتے ہیں بچپن میں, تو اگر بچے کو جو اگر بچانا ہے تو ہمیں اس عمر میں اس کو ہیلدی ایکسرسائز اور ہیلدی ایکٹیویٹیز پہ ڈالنا ہے. علامات کوئی ظاہر نہیں ہوں گی, اس کی بچت آپ نے کرنی ہے اس بچے کی ایکٹیویٹی کے ساتھ, اس کا وزن مانیٹر کر کے, اس کا بلڈ پریشر مانیٹر کر کے, اور اس کی ایکٹیویٹیز مانیٹر کر کے. علامات اس کی جب آئیں گی تو اٹ از آلریڈی ٹو لیٹ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار یور ٹائم. جی رانا زاہد, آپ مجھے یہ بتائیں, اب آپ نے ڈاکٹر صاحب کی تو گفتگو سنی, تو اب آپ بتائیں حکومت کو کریک ڈاؤن کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب نے تو ایک بڑی الارمنگ سچویشن بتا دی ہے کہ یہ جو بچوں میں جو پہلے دل اور یہ اس طرح کی جو بیماریاں تھیں وہ پہلے 50 سال کی ایج بریکٹ تھا, اب کیا ہو گیا کہ یہ بریکٹ 30 ایئرز پہ آ گیا ہے. آپ یہ سوچو, اور وہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس کے جو بیج ہیں وہ ہم بچپن میں رکھ دیے جاتے ہیں. تو یہ جو ہم چیزیں کھا رہے ہیں, اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں, نوڈلز کھلا رہے ہیں, آپ کو پتا ہے نوڈلز کے بارے میں کتنی زیادہ کیسز آ چکی ہیں کہ آپ کا اسٹومک کے, آپ کی جو انٹسٹائن ہوتی ہیں, اس کے اندر جو ہے یہ ایشو ہو رہے ہیں. ہمارے اسٹومک کے ایشوز ہیں, برننگ کے ایشوز ہیں, تیزابیت کے ہیں, گیسٹرو کے ایشو آ رہے ہیں. تو یہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی الارمنگ سچویشن بتا دی ہے اپنے ہمارے عوام کے لیے کہ خدارا اپنے بچوں کے جو ہے نا وزن کو مانیٹر کریں, بلڈ پریشر کو مانیٹر کریں, اور بچپن سے ہیلتھی فوڈ نے
اور ویک کے اندر کم سے کم Once ایک in a دفعہ week دیں، ضرور ہے, ہاں. ونس ان ویک کریں. ہاں. اور یہ جو آپ نے ذکر کیا تھا لیٹ نائٹ منچنگ کا, اس سے پرہیز کریں. کبھی کبھار ہو جاتا ہے ویکینڈ پر, تو اٹ از ناٹ بیڈ. ہاں, لیکن پھر بھی بچوں کو ٹائملی سلا دیں تو بہت سی بیماریوں سے آپ بچ جاتے ہیں. اور سب سے بڑی جو بات کی وہ ہیلتھی ایکٹیویٹی کی, میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کروں گا. انہوں نے کہا کہ ہم شکایت کریں, ہم رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس کھیل نہیں ہے, میدانی. آپ بچوں کو, آپ کے گھروں کی چھت ہوں گی, آپ واقعی گلی محلوں میں کھڑے ہو جائیں کسی چھوٹے سے پارک میں لے کے, جہاں پر اب وہ جو گرین باؤنڈری ہوتی ہے, ریکویسٹ کر کے اگر آپ کسی سے بچوں کو فٹ بال دے دیں, بچوں کو بیٹ دے دیں, بچے کھیلیں وہاں پر, آہستہ آہستہ کریں, تو واقعی جو ہے نا وہ سانس پھولے کا, بچوں میں ایکٹیویٹی, خون کی گردش ہوگی, تو بچوں میں جو بیماری ہیں وہ کم ہو جائیں گی. لیکن اس کے لیے بھی تو آپ دیکھیں نا, پیرنٹس کا بھی کچھ نیگلیجنس ہے, ٹائم نہیں ہے بچوں کو, بچے اکیلے تو جا نہیں سکتے, پیرنٹس ہی ان کو لے کے جائیں گے. تو ایسی صورت میں پھر کیا کیا جائے, جب ٹائم ہی نہیں ہے, بچے اسکول سے آتے ہیں, کھانا کھائیں گے یا سو جائیں گے یا ٹیوشن آ جائے گی یا قاری صاحب آ جائیں گے, سارا دن تو اس طرح گزر اس میں جاتا ہے. دیکھیے والدین کا یہ جو, والدین بھی کیا کریں. آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی کے 2 بچے ہیں, 2 بچے پالنے میں اگر مثال لیتا ہوں, ان کی پڑھائی, ان کی لکھائی, اور ان کے لیے فوڈز کا انتظام کرنا, گھروں کے معاملات, اس کے لیے والدین اتنے مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ روٹی روزی میں, کیونکہ معاشی حالات ہمارے بڑے کمزور ہیں. کوئی اگر 1 لاکھ روپے بھی سیلری لے رہا ہے, جو نارمل ویج کی بات کروں, تو اس کے گھروں میں پھر بھی جو ہے نا بچے وہ مختلف مسائل کا شکار ہے, اسکولوں کی فیسیں زیادہ ہیں, مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے. تو والدین کیا کریں, وہ دن بھر اپنے بچوں کے لیے کمائیں گے یا اور رات کو آ کے یہ ایکٹیویٹی دیں گے, تو والدین بھی جو ہے نا وہ بھی ذہنی طور پہ پریشان ہو چکے ہیں, وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو چکے ہیں. اسکولوں کا پریشر بھی زیادہ ہے, پڑھائی بہت زیادہ ہے, یہ بھی ون آف دا ریزن آپ کہہ سکتے ہیں. میرا تو خیال ہے اسکولوں کے اندر بھی ایکٹیویٹیز زیادہ ہونی چاہیے کمپیریٹیولی پڑھائی کے. اگر آپ باہر کے ملکوں کے اسکولوں کو بھی دیکھیں تو اس میں ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے. اگر کمپیریزن میں آپ لے آئیں تو ہمارے اسکولوں میں اتنی ایکٹیویٹیز نہیں ہے جتنی پڑھائی ہے. جی بالکل, دیکھیں نا کہ یہ ایکٹیویٹی تو ہمارے اسکولوں کے اندر اگر بچہ 5 سے 6 گھنٹہ ہوتا ہے, حکومت اسکولوں کو تب تک اجازت نہ دے جب تک اس کے پاس گراؤنڈ نہ ہو, جب تک اس کے پاس سائیکالوجسٹ ہو, جب تک اس کے پاس نیوٹریشن نہ ہو. یہ وہ چیزیں ہیں جو بچوں کو کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک گائیڈ لائن طے کر دیں گے. اگر بچوں کو گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ کا سائیکالوجسٹ دیکھے گا, اساتذہ کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ سائیکالوجسٹ دیکھے گا. دیکھیں آج کل کے جو ہمارے جو فیمیل ٹیچر ہیں وہ بھی انسان ہیں, ان کو بھی ذہنی ایشو ہو سکتا ہے نا. اگر ان کو ذہنی ایشو ہوگا, وہ پریشان ہوں گے, مینٹلی ڈسٹرب ہوں گے, تو بچوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے, بچوں کو بھی ماریں گے, پیٹیں گے, تو بچے نے پھر آگے کہاں سے ترقی کرنا. اس کو میری ایک جو رہا ہے وہ مینٹلی ڈسٹرب آدمی ہے, اسی لیے سائیکالوجسٹ ہو, وہاں پر نیوٹریشنٹ ہو. اور اگر اسکول میں آپ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ آپ نے اسکولوں کے اندر یہ تعلیم دینی ہے, ٹریفک کے قوانین کے اوپر عمل کروانی ہے, صفائی کے اوپر عمل کروانا ہے, بچوں کو بتانا ہے سوشل میڈیا کے کیا نقصانات ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی یہ معاشرہ بہتری کی طرف جائے گا. لیکن اسکول زیادہ فزیکل ایکٹیویٹیز زیادہ کریں, کیونکہ موسٹلی صبح سے لے کے دوپہر تک بچوں کا ٹائم جو زیادہ ایکٹیو ٹائم جو گزرتا ہے وہ اسکولوں میں گزرتا ہے. تو اس ٹائم پہ گھنٹہ ڈیڑھ بھی اگر بچے کھیلیں تو کافی بہتری آ سکتی ہے بچوں کی ہیلتھ کے اندر. دیکھیں چائنا میں جو ہے ایک پراپر انتظام ہے, جاپان میں ہے, دنیا کے ترقی یافتہ, انہوں نے کہا کہ جو بچوں کی دوپہر کی نیند ہوتی ہے نا وہ کم سے کم آدھے سے پونے گھنٹہ انہوں نے لینی. اور دیکھیں کیلولا کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب آپ دوپہر کے وقت آدھے سے پونے گھنٹہ اس دوپہر کی نیپنگ آپ لے لیتے ہیں تو آپ سارے دن فریش رہتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پر کیا ہے, بچوں کے اوپر ایک بوجھ بنایا گیا ہے, پڑھائی کیا گیا, آپ اسکول آئیں, ٹیوشن چلے جائیں, اسپارہ پڑھ لیں, قاری صاحب آ جائیں گے, اور رزلٹ کیا ہوتا ہے, 0. لیکن فوڈ کے جو ادارے ہیں ان کو بھی یہ سب کچھ دیکھنا چاہیے, کریک ڈاؤن بھی کرنا چاہیے. ایسے آئٹمس کا جو مضر صحت ہے, بچوں کے لیے نقصانات ہیں, جس سے آپ کو حکومت کو اس چیز کو بالکل واچ آؤٹ کرنا چاہیے.